थॉट ऑफ द डे जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो इंतहाई खूबसूरत कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। लेकिन ये कैसा नफा है जिससे सब डरते हैं? आइए आज इसी पे गौर करते हैं। और ये एक ऐसा नफा है जिससे सभी घबराते हैं, सभी डरते हैं, कोई इसका नाम तक लेना पसंद नहीं करता है। और अगर कोई गलती से आपके खानदान में, आपके अजीजों में से कोई इसका नाम भी ले ले, मौत का जिक्र भी करे, तो फौरन उसके मुंह पे हाथ रखा जाता है और उसको मना किया जाता है कि नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन। आखिर ऐसा क्यों? खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा जलाली पवित्र बाबरकत कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की बातों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। आज बहुत अरसा के बाद मुझे एक जनाजे की रस्म में शरीक होने का मौका मिला। खुदा का बंदा और खुदा के पाक कलाम में हमें ये सिखाता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। सो अगर नफा सबको अच्छा लगता है, आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नफा मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मुझे नफा हुआ है बिजनेस में या मेरे काम में। सो जब तक हम जिंदा रहते हैं, हम मसीह में हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं इस जमीन पर, इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मरना अफसोस की बात नहीं है, मरना कोई घाटे की बात नहीं है, मरना नफा है। स्पिरिचुअली हम खुदा के करीब हैं, लेकिन तो भी एक डिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं, इस दुनिया से जुदा हो जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो वो दूरी जो खुदा से है वो मिट जाती है। जब मैं किसी जनाजे पे जाती हूँ तो मुझे ये जुमला अपने मुंह से अदा करना बहुत मुश्किल लगता है कि बड़ा अफसोस हुआ है कि ये शख्स मर गया। विद द राइट स्टेट ऑफ माइंड आई एम सेइंग कि मुझे अफसोस नहीं होता। लेकिन जब मरने के बाद कोई शख्स अब्दियत में दाखिल हो जाता है, खुदा के पास चला जाता है, तो फिर हम उस नफा को इस तरह से क्यों नहीं लेते हैं कि ये शख्स इस गुनाह भरी दुनिया से निकल के खुदा के पास गया है, अब्दियत में दाखिल हुआ है। अफसोस का मुकाम तब है अगर उस शख्स ने अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी है, अगर उस शख्स ने तौबा नहीं की हुई है, अगर उस शख्स ने खुदा को कबूल नहीं किया है, यीशु मसीह को बतौर मुनज्जी, अपना कफारा बख्श, निजात दहिंदा के कबूल नहीं किया है, तो अफसोस की बात है। क्योंकि उसने इस जमीन पर भी दुख सहे होंगे और वो सारी जिंदगी, अपनी अगली जिंदगी में भी वो दुख ही दुख देखेगा, तकलीफ में और अजियत में रहेगा अगर उसने यीशु को बतौर निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, तो अफसोस की बात है। लेकिन अगर कोई निजात याफ्ता है, मसीह में उसकी पैरवी करता है, खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करता है, तो ये अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि नफा के लिए किसी को अफसोस नहीं होता है। हाँ, आर्जी जुदाई जरूर है अपनों से, प्यारों से, अपने अजीजों से, लेकिन ये आर्जी है। डेथ एक्सपीरियंस विद इन माई ओन फैमिली मैंने देखा, वो मेरी अपनी वालिदा थी। I was in college at that time, I think so. I was in college at that time. और उस उम्र में माँ की जुदाई को जब मैंने देखा, बर्दाश्त किया, तो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त था। बहुत रोई भी, बहुत गम भी किया, लेकिन अफसोस तब भी नहीं था, इसलिए कि एक तो अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, और एक तरह से मैंने खुदा का शुक्र किया इस बात के लिए कि वो अपनी इस दुनियावी फिज़िकल प्रॉब्लम से, अजियत से आज़ाद हो चुकी हैं और खुदा के पास हैं। दूसरी बात कि मुझे ये ज़िंदा उम्मीद मेरे अंदर उस वक्त भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि वो खुदा में है, वो खुदा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा खुदा की खिदमत करती थी, खुदा की खिदमत करने वालों की खिदमत बहुत ज़्यादा करती थी। पूरी उम्मीद है इस बात की, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है इस बात पे कि वो अब्दियत
اپنے باپ کے ساتھ بسر کر رہی ہیں، آسمانی باپ کے ساتھ بسر کر رہی ہیں. دنیا میں شاید انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوں، پرابلمز کو فیس کیا ہو، لیکن اس وقت وہ ایک بہت اچھی، بہت خوبصورت جگہ پہ ہیں اور مجھے قطعی افسوس نہیں ہے. وہ مجھ سے دور ہیں لیکن بہت اچھی جگہ پہ ہیں، اور اس کے لیے خدا کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، خدا کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی مرنے کی بات کرتا ہے تو فوراً اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ نہیں مرے تمہارے دشمن. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ریالٹی ہے. صرف ہم اس طرح سے کہہ کہ اس سے چھپ نہیں سکتے ہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. Let's prepare ourselves for that. کہتا ہے خدا کی حضوری میں کہ مجھے میری زندگی کے دن گننا سکھا. اور بعض اوقات جب ہم موت کو بھلائے رکھتے ہیں تو ہم زندگی میں وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. جب ہمیں اپنی موت یاد رہے گی، یہ یاد رہے گا کہ ہم نے خدا کے پاس لوٹنا ہے، اپنے مالک کے پاس، اپنے خالق کے پاس، تو بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے کام، بہت سی ایسی باتیں جو ہم اگنورنس میں کیے چلے جا رہے ہیں ہم نہیں کریں گے. خدا کا خوف اور خدا کی حکمت اپنی زندگی میں مانگیں گے زندگی گزارنے کے لیے، تاکہ ابدیت آسمانی باپ کے ساتھ گزار سکیں. ہرگز ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. موت وہ دروازہ ہے جو ہمیں اس دنیا سے خدا کی دنیا میں، خدا کی ابدیت میں داخل کرنے کا سبب ٹھہرتا ہے. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو، بنے رہیے. خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت ہم سب کے ساتھ رہے، اور موت سے ڈریے نہیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، زبور نویس یہ کہتا ہے کہ مجھے میری زندگی کے دن گننا سکھا. آج میری اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے یہی دعا ہے کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ابدیت اپنے آسمانی باپ کے ساتھ بسر کریں. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یعقوب 3 باب. اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجھی کی مرضی کے موافق. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے. اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں. ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے. اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے. کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. تم میں دانا اور فہیم کون ہے؟ جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیوی اور نفسانی اور شیطانی ہے. اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے. مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے. پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے پہلا سلاطین 18 باب. اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیاب سے مل اور میں زمین پر می برساؤں گا. سو ایلیا اخیاب سے ملنے کو چلا
اور سامریہ میں سخت کال تھا، اور اخیاب نے ابدیہ کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا، اور ابدیہ خداوند سے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ جب ایزابل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو ابدیہ نے 100 نبیوں کو لے کر 50-50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا۔ سو اخیاب نے ابدیہ سے کہا، ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا، شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں، تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں۔ سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اخیاب اکیلا ایک طرف چلا اور ابدیہ اکیلا دوسری طرف گیا، اور ابدیہ راستہ ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا۔ وہ اسے پہچان کر منہ کے بل گرا اور کہنے لگا، اے میرے مالک ایلیا، کیا تو ہے؟ اس نے اسے جواب دیا، میں ہی ہوں، جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو تو اپنے خادم کو اخیاب کے ہاتھ میں حوالہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے قتل کرے؟ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں، تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر کر دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداوند کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے، اور میں جا کر اخیاب کو خبر دوں اور تو اس کو کہیں مل نہ سکے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا۔ لیکن میں تیرا خادم لڑک پن سے خداوند سے ڈرتا رہا۔ کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب ایزابل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے نبیوں میں سے 100 آدمیوں کو لے کر 50-50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا۔ اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے، سو وہ تو مجھے مار ڈالے گا۔ تب ایلیا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں آج اس سے ضرور ملوں گا۔ سو ابدیہ اخیاب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی، اور اخیاب ایلیا کی ملاقات کو چلا۔ اور جب اخیاب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا۔ اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزابل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ سو اخیاب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا۔ اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن، پر نہ کچھ آواز آئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق، جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی
جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینہ سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا 12 کرو، سو انہوں نے 12 بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالہ پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ پھر ایلیا نے اخیاب سے کہا اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیاب کھانے پینے کے اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیاب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیاب سوار ہو کر یزریل کو چلا۔ اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیاب کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ 19 باب۔ اور اخیاب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا، اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، ایزبل کو بتایا۔ سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا، اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا، اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا، اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ اور وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا۔ اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے۔ سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا، اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا، اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا۔ اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو، اور دیکھو خداوند گزرا، اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا، اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلہ میں بھی نہیں تھا، اور زلزلہ کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا، اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔ اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا۔ ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ خداوند نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزیل کو مسح کر کے ارام کا بادشاہ اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابیل محولہ کے الیشا بن صافت کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو،
اور ایسا ہوگا کہ جو حزیل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے الیشا قتل کرے گا۔ تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما۔ سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا الیشا اسے ملا، جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا، اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا۔ اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے، پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا۔ اس نے اس سے کہا کہ لوٹ جا، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا، اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔